बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शम्सी हाज़िर खिदमत। माशाल्लाह ईद के दिन आपने गुजारे और ईद के दिनों में खूब आपने अजीज़ो अकारब से ईद मिली होगी और आपने खूब रमज़ान की रौनकें जो हैं वो समेटी होंगी और यकीनन बख्शिश अल्लाह ताला ने अता की होगी। लेकिन चंद सानहात ऐसे होते हैं जिनका तज़किरा ज़रूरी होता है। ईद के दिनों में ये जो बहावलपुर वाला सानिया हुआ, बहुत बड़ा सानिया हुआ, उसमें अभी तक तकरीबन 176 तक जो आखिरी इतलात हैं, लोग जो हैं वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और इसी तरह चनार जो जुमातुल विदा पे हुआ, वो भी एक बहुत दिल हिला देने वाला वाक़या था। उसमें भी तकरीबन कोई 130 के करीब लोग जो हैं, अभी तक 136 के करीब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। ये जो वाक़यात हैं ये क्यों हुए ईद के जो हैं, आप समझ लें कि जी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूं कि मकासद हैं तो ये गलत नहीं होगा। ये और किसके मज़मूम मकासद थे ये भी समझ आने वाली बात है। उन दिनों में बहुत शोर मचा कि कराची जो है जेल से 2 लश्कर जंगवी के लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से वहां से भाग गए। आज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आ गई कि किस तरह से उनको आरी फराहम की गई, किस तरह से वो तारीख पे जाते थे तो उनको ऐसे हालात दिए जाते थे कि सुलाखें काट ली जाएं, और वो चले गए और उसके बड़ा शोर मचा। उसके जाने के बाद ये दोनों वाकयात हुए। पता नहीं ये कड़ियां उसके साथ मिलती हैं कि नहीं मिलती, ये तो हुकाम बाला जानते हैं या हमारे इदारे जानते हैं, हमारी एजेंसीज इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि कुलभूषण यादव की रहम की अपील और साथ ये हमें अंदिया कि जी अभी हमारे रूट्स मौजूद हैं रॉ की तरफ से, ये इसमें कोई शक नहीं है। और साथ साथ जिस तरह से ईद के दिनों में नोटिस हुए हैं, समन हुए हैं हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ और मरियम नवाज़ को, और साथ तारिक शफ़ी साहब को, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ इसाक डार साहब को भी समन होने की नवीद अभी ख़बर तो नहीं आई, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक उनको भी बुलाया जाएगा। तो ये जिस तरह से मोदी अमेरिका गए हैं और वहाँ पे दो बेवकूफ़ों ने मिलके आज़ादी के मुजाहिद को दुनिया का, मेरी मुराद सैयद सलाहुद्दीन के हवाले से है जो आज़ादी कश्मीर के हीरो हैं, और पाकिस्तान ने अमेरिका का ये फैसला मुस्तरद किया है। इस पे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, जनाब प्रोफेसर नईम मसूद साहब, कॉलमिस्ट हैं, नवाए वक्त से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। MNA है वहीद आलम खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, आप तशरीफ़ लाए जी प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं औरंगज़ेब बरकी साहब, सीनियर और सीजनड पॉलिटिशियन है, इन्होंने बहुत से अदवार देखे हैं और यकीनन तजर्बा रखते हैं, इंटरनेशनली सियासत का भी तजर्बा रखते हैं। उनसे आज सवालात करेंगे कि ये ताने बाने कहाँ से हिल रहे हैं जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, मुझे बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन आपकी समझ में आ रही है, जिस तरह से आप जब कलम उठाते हैं तो जो लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, वो आपके जो पेन की निब है उसके आगे नाचना शुरू कर देते हैं, उसमें से आप चूज़ करते हैं, लगाते चले जाते हैं। तो मुझे बताइए कि आपके इस वक्त जहन में वो कौन से अल्फाज हैं जो आप इन तमाम वाक़यात पे अदा करना चाहते हैं? पहले तो मैं एक अर्ज करूं जी कि बरकी साहब के साथ आपने पीपल्स पार्टी नहीं कहा, क्योंकि आजकल डर लगता रहता है कि इन्हें मैं पीपल्स पार्टी समझू ना कहीं PTI में तो नहीं, ये पीपल्स पार्टी ही है। सॉरी, ये मैं पहले ये पीपल्स पार्टी है जो इस वक्त जरदारी साहब है, ये अकेले भी रह गए तो साथ ही होंगे ये। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने क्लियर किया। देखिए, अच्छा कॉलम के बजाय मैं भी जवाब दे दूं। ये कॉलम लिखते हैं, मगर मेरा ख्याल है कॉलम नवाब को तो सिर्फ एक ही अच्छा आदमी लिखता है जिसका नाम मतलूब डैच है। सीधा को कॉलम कनाडा से भेज रहा है। अच्छा, अर्ज ये है कि देखिए, ईद की दिलखराशी की बात करें, जो दर्दनाक वाक़यात हुए, आज भी हुए कुछ, ईद के बाद 2-3 दिन चलते रहे, इसकी 2 वजूहात हैं। एक बड़ी वजह जिसका दहशत गर्दी से ताल्लुक़ है, जो कराची की बात है, जो पारा चनार की बात है, और जो बात है कोयटा की, इनके पीछे एक ट्राइका है।
اور وہ ٹرائکا ہے موساد را ٹھیک اور امریکن CIA، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسری طرف بدقسمتی جو احمد پور شرقیہ والا سانحہ ہوا، اس کے پیچھے ہماری بدنصیبی ہے۔ اچھا، ہیں تو دونوں بدنصیبی، ہیں تو دونوں بدقسمتی کہ اتنے لوگ، کچھ ہمارے لوگ دہشت گردی کی نظر ہو جاتے ہیں اور کچھ حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کے۔ نہ ہمارے سیاستدان ان حادثوں سے کچھ سیکھتے ہیں کہ ہم سانحہ روک لیں، جو بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، نہ ہم اپنی بین الاقوامیت سے کچھ سیکھتے ہیں، نہ اپنی سیاست سے سیکھتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے سیاست کی، کسی نے کہا فلاں فلاں جگہ نہیں گیا، فلاں کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، فلاں نتھیا گلی بیٹھا رہا، فلاں لندن چلا گیا۔ دیکھیں، بدقسمتی دستک بھی دے کر نہیں آیا کرتی۔ اس لیے قوموں کو سنبھلنا چاہیے، کوئی تو ایسی جگہ ہونی چاہیے، کوئی تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے جہاں پر ہماری یکجہتی انٹرنیشنل لیول پہ نظر آئے۔ پاناما کی وجہ سے ہم بین الاقوامی طور پہ بدنام ہو چکے ہیں، ان دہشت گردیوں کی وجہ سے ہم بین الاقوامی سطح پر بدنام ہو چکے ہیں۔ ہمارے عمران خان ہوں، ہمارے میاں نواز شریف ہوں، ہمارے شہباز شریف ہوں، ہمارے حاجی ثناء اللہ ہوں، رانا ثناء اللہ، یا ہمارے زرداری صاحب، بلاول صاحب ہوں، کہیں تو ایسی بات کریں کہ یکجہتی کی بات باہر جائے، کہیں تو ایسی بات کریں کہ عید کی بات باہر جائے، کہیں تو ایسی بات کریں کہ رمضان کی بات باہر جائے۔ دیکھیں، یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، سیاست ہمارا داخلی معاملہ ہے، یہ ہمارا بین الاقوامی معاملہ نہیں ہے۔ اور دہشت گردی بین الاقوامی انٹرنیشنلزم ہے اس میں بہت، ابھی آپ نے دو برے لوگوں کا نام لیا، ابھی شاید آپ کے سروے نظر سے آج گزرا ہوگا کہ بہت نیچے گراف گیا ہے اس امریکن صدر کا، ٹرمپ کا گراف بہت نیچے گیا، اسے دو ملکوں نے زیادہ پسند کیا ہے، کوئی 37 ممالک میں اس کا سروے ہے، رشیا اور اسرائیل نے اسے زیادہ پسند کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اور اسے اوباما سے زیادہ پسند کیا۔ آپ اس بین الاقوامیت پہ بھی بھائی غور کر لیں، آپ پنامے شنامے، آپ سنامے سنامے باہد میں کر لیں، پہلے قوم کو بچا لیں راہ سے۔ وہ جو لوگ نکلے کراچی سے، وہ جس کو آپ شک سمجھ، دیکھیں شمسی جی، تحقیق در تحقیق کو انویسٹیگیشن کہتے ہیں۔ ہائپوتھیسس چلتا ہے، پھر ڈیڈکشن چلتی ہے، پھر تھیوری چلتی ہے، پھر جا کر کے یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے یا ملزم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اگر اس کی کڑیاں ملائیں گے تو یہ دہشت گردی ہوئی ہے، ان جیلوں سے بھاگنے والوں سے، لشکر جنگوی والوں سے، ان سے، اور جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان سے تعلق ہے۔ اور اس چیز کو دبانے کے لیے آپ نے ایک مجاہد کا نام لیا جس نے پہلے الیکشن لڑا، جس کا تعلق سری نگر سے ہے، پھر اس نے بعد میں بندوق اٹھائی، پہلے اس نے بیلٹ اٹھایا، بعد میں بلٹ کی طرف گیا، اور اسے بھی بین الاقوامیت نے اس جگہ پہنچایا۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں وحید عالم خان صاحب؟ ہمیں ابھی تک پاناما سے فرصت نہیں ملی، ہمیں جناب ایک گلہ بہت آ رہا ہے، یہ آپ ضرور جواب اس کا دیجئے، موقع آپ کو دیتے ہیں ہم، کہ بہاولپور میں تو پرائم منسٹر صاحب چلے گئے، جبکہ پارا چنار کا جو حادثہ ہے وہ اس سے پہلے ہوا، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا فرق ہے ان دونوں حادثات میں؟ حادثے دونوں ہیں، ادھر بھی 100 ابو شہادتیں ہیں، ادھر بھی 100 سے زیادہ لوگ دنیا سے گئے ہیں، ادھر اپنی غلطی کی وجہ سے مارے گئے ہیں بہاولپور میں، ادھر لوگ کہہ رہے ہیں، عام عوام سوچ رہی ہے کہ ادھر چونکہ میاں صاحب کا ووٹ بینک نہیں ہے کوئی، اس لیے انہوں نے ادھر توجہ نہیں دی۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ واقعہ جب ہوا اس وقت میاں صاحب نے اس کو کنڈیم کیا، ٹھیک، اور اپنی آبزرویشن دی کہ یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں جو مسلسل ہو رہے ہیں، اور وہ آسان ٹارگیٹ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو پھر یہ واقعہ ہو گیا، تو یہاں کیونکہ ایک دم اس کو بوسٹ اپ ملا، تو میاں صاحب وہاں تھے تو انہیں آنا پڑا، اور وہ سیدھے یہاں سے وہاں چلے گئے۔ اب پارا چنار میں بھی وہ جانا چاہتے ہیں ابھی بھی، جیسے ہی وہاں پر موسم اور حالات سازگار ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ وہاں بھی ضرور جائیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، جو آپ موسم کی بات کرتے ہیں، اگر موسم سازگار نہیں ہے تو وہاں پہ
آپ کا میڈیا جو ہے گاڑیاں وہاں پہنچی ہیں ان کو بلاک کیا گیا, روکا میڈیا ہوا بھی خاموش ہے, نہیں. کہاں بولے دیکھیں ان نا. کے بارے میں میڈیا بھی کچھ نہیں کہہ سر یہ بڑا نہیں ایک بڑی میری بات سنیں, ٹھیک ہے آپ کی بات تو, لیکن میڈیا بھی اس واقعے کو, یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے. یس یہ بات ذرا آپ کریں نا پھر, یہ بات اس لیے تو عجیب سوال سی چھوڑا لگ آپ. رہی ہے. یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے, اس واقعے کو میڈیا اس انداز میں, جس انداز میں دوسرے واقعات کو لیتا ہے اس کو نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں, میں تو زیادہ رسائی نہیں دی جا رہی میڈیا کو. اب میڈیا تحفظ آج جو فراہم ہم نے نہیں کیا دیکھا جا ہے کہ میڈیا کی گاڑیاں بہت پیچھے روک دی گئی ہیں اور آگے ان کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا, وہاں سے رپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا. تو اس میں دیکھیں نا, لیکن اس میں بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کہ جی وہ جو پیمپرا ہے ان کو روک, انہوں نے خود بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں پیمرا نہیں, وزارت داخلہ کی طرف دیکھو میں بھی اس سے چاہیے, یہ تو آ گئی ہے بات, لیکن اس میں بھی بدتنقید آپ کریں صرف اس لیے کہ حکومت آپ کی نہیں. اچھا نہیں, ایک اور چیز ہے, یہ ویسے آپ کو بتانی چاہیے کہ خان صاحب نے شور مچایا, وہاں پہ قریشی صاحب پہنچے اور اس کے فوراً بعد آپ وہاں چلے گئے. اب خان صاحب پارا چنار کے لیے بول رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرے بولنے کے بعد جاتے ہیں پرائم منسٹر جائیں گے, آج انہوں نے کہہ دیا. نہیں, میں تو خان صاحب کی بات جو ہے نا وہ میں وہ کچھ بات نہیں اس وقت کہنا چاہتا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے خان کو بھی کچھ کہنا اس وقت تو ایسے لگتا ہے, نہیں اس وقت تو ملک میں ایسے لگتا ہے, پورے ملک میں ایسے لگتا ہے کہ جو عمران خان کہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہاں جی, کیا بات کہہ دی آپ نے جی برکی صاحب, دسو واقعی گل صحیح ہے؟ نہیں بالکل صحیح نہیں ہے, اس لیے کیونکہ یہ بات منظر عام پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. وہ سر نہیں, وہ صرف پروپیگنڈا مشین آف نون لیگ ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو ایسی باتیں کر رہی ہے, اور جیسے آپ کو پتا ہے ایک محاورہ ہے انگریزی کا. نہیں یہ بات اس طرح نہیں, دیکھیں نا میری بات سنیں, شہباز شریف کا نام نہیں ہے, شہباز شریف کا نام لیتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں. مریم صاحب کا نام نہیں ہے, وہ مریم صاحب کا نام لیتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں. اس کو JIT کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں نا اسی طرح ہر چیز جو ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر آدمی اسی کے گرد. آپ ڈریں گے زرداری صاحب کا نام نہ لے لیں. وہ نہیں سر, زرداری صاحب کا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اس وقت ڈراؤننگ مین کیچز ایٹ اے اسٹرا والی گل ہے. بات یہ ہے سر, یہ آپ سب سے پہلے تو بات دیکھیں کہ جو احمد پور شرقیہ میں ہوا ہے بڑا ٹریجک ہے. ٹھیک, مگر ٹریجک ہے, انسان ایک بھی جان ضائع جائے وہ ٹریجک ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات. مگر دیکھا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ خوش آمدی لوگ ان کے بیٹھے تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی 95% برنٹ آدمی نے سنا کہ شہباز شریف آ رہا ہے تو خوشی سے ہو گیا, نوکری مانگ لی. وہ مطلب اٹ از آن ٹیلی ویژن. اس نے کہا جی میں مروں یا جیوں, اب میں نے مجھے میاں صاحب میرے پاس آ گئے ہیں, میں خوش ہو گیا. ٹھیک, مطلب یہ تو ان کا پروپیگنڈا سیل کہہ رہا ہے. اب دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس بخل میپ نہیں ہے. اگر میپ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ پارا چنار یا کوئٹہ جو ہے نا وہ پنجاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے وہاں کیا کرنے جائیں گے. اب الیکشن آ رہی ہے 2-4-5 مہینے بعد, اسمبلی ٹوٹ جائیں گی, تو یہ اسمبلی ہے وہ اپنا ووٹ بینک بنا رہی ہے. غلط فہمی نہ رہیں, اسمبلیاں نہیں ٹوٹنے گی, میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک, نہیں جب جیل میں چلے جائے گا تو کیا کون جیل میں چلا جائے گا؟ کیوں نہیں قانون ہے تو جیل میں بھیج دیں گے. اٹک جیل میں بھی بھیجا تھا نا اس نے. اچھا آج ہم ایک چیز بھول گئے ہیں. میں یہ سوال ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا یہ ویسے وحید عالم صاحب پہ سوال بنتا ہے, لیکن آپ سے میں ان کے پاس آتا ہوں کہ ایک جمشید دستی نامی MNA, جمشید دستی نامی MNA آج روتے ہوئے پایا گیا گاڑی میں, جو کہ سب سے زیادہ کہنے والا ہوتا تھا کہ میں انٹرویوز کیے ہیں میرے ساتھ پروگرامز میں, مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے. سب سے زیادہ کہنے والا ہوتا تھا کہ نواز شریف مچھر کے کاٹنے سے روتا تھا, اور جیل میں ہم نے دیکھا کہ وہاں میاں صاحب چیخے مارتے تھے کہ میں یہاں رہ نہیں سکتا. تو آج ہم نے اس دلیر MNA کو روتے ہوئے پایا. نہیں مگر دیکھا جی, مچھر کہاں اور بچھو کہاں, سانپ کہاں, کچی جیل ہے, کچی جیل میں ہم نے پھینکا ہوا بچھو شچو جان کے کیا ہوا. خیر یہ تو بیوقوف لوگ, میں پہلے کہا کہ تنکے کو سہارے والی بات, اب یہ بھاگ دوڑ کریں گے. بات یہ ہے کہ پہلے ذرا تھوڑا یہ اللہ میاں کی طرف سے بھی دیکھا جی, سپریم کورٹ بھی یہاں ہے مگر اللہ میاں کی بھی عدالت ہے, اصل اللہ میاں کی. اب اسی جگہ احمد پور شرقیہ میں ایک بدحواس سا آدمی تھا جسے مولوی نے کہا کہ اس نے توہین کی ہے. He was burnt, اس کو جلا دیا گیا. اللہ میاں کا انصاف دیکھیں. اور اسی جگہ مولوی نے کہا
کہ جاؤ لوگوں جاؤ اور جا کے تیل لے لو مفت مل رہا ہے. اچھا یہ بھی مولوی کے کہنے پہ آئے؟ مولوی کے کہنے پہ. یہ سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آج. ایک ایک مسجد کا نام بھی لے رہا ہے وہ, میں نے مسجد کا ایگزیکٹ نہیں پتا. تو یہ اللہ میاں کی طرف سے بھی ایک عذاب ہے, بہت افسوسناک ہے. مگر اب میں دوبارہ پارا چنار جاؤں گا. پارا ٹھیک ہے, میں بریک کے بعد آپ ہی کے پاس آتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا بریک ہے. یہ بڑی افسوسناک بات برقی صاحب نے بتائی ہے کہ ہم اپنا جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے اس طرف دوڑ پڑتے ہیں جب میں مسجد کا تو ذکر نہیں کروں گا, ایک جاہل ملا کے کہنے پہ اگر ہم کوئی اس طرح کا عمل کریں تو میرے خیال میں ہمیں اپنے بچوں کا اور اپنے مسلمان ہونے کا سوچنا پڑے گا. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین برقی صاحب بات کر رہے تھے, پارا چنار کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. یقیناً پارا چنار کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے. سر پارا چنار کا جو ٹریجڈی ہے وہ ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی, جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جس میں را وغیرہ اور دوسرے تیسرے جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. بالکل ایسا ہی. اور کیوں نہیں اندر جانے دے رہے آگے تک, کیونکہ یہ ٹریجڈی جو ہے وہ جو اخباروں میں آیا اس سے بڑی ہے, بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں جی کہ وحید عالم صاحب کہتے ہیں جی موسم خراب ہوگا, بھی موسم خراب کیا ہوگا, وہ جب چیف آف آرمی سٹاف جا سکتے ہیں ان کے پاس وہ بھی اس لیے رکے ہوئے, ان کا ہیلی کاپٹر نہیں اتر سکا, اسی لیے رکے ہوئے. چیف آف آرمی سٹاف جا سکتا ہے یا کوئی دوسرے جا سکتے ہیں, تو ان کے پاس تو ان سے بہتر ہیلی کاپٹر اور جہاز ہے سول گورنمنٹ کے پاس. تو انہیں چلے جانا چاہیے, بس اس میں چلے جائیں, بائی روڈ جا سکتے ہیں کہ جانا چاہیں, مگر وہاں ان کا آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ ان کے پاس وہاں ووٹ بینک نہیں ہے. اور یہ ابھی فوراً چاہتے ہیں کہ اپنا پنجاب کو کور کریں. 20-20 لاکھ یہ جو دے رہے ہیں نا, بیسیکلی یہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر دوبارہ سروائیو کرنا ہے تو پنجاب کے کریں گے. مگر میرے خیال یہ بھی غلط فہمی ہے. ٹھیک, پنجاب والے اب ریلائز کر گئے ہیں کہ اگر 200 ہاسپٹلز میں ماڈرن برن یونٹ لگائیں, اس کی قیمت جو ہے وہ اورنج ٹرین سے آدھی ہے. اب دیکھ لیں پرائورٹی کیا ہے. ٹھیک, زندگی یہ بات ہے نا کریں. آپ دیکھیں دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, مجھے بتائیں کہیں کوئی ایسا ہے کہ 150 بندے ایک دم برن ہو جائے اور ایک ہی ہاسپٹل میں انتظام ہو؟ نہیں, ایک ہسپتال میں نہیں, حادثہ تو ہو سکے. دیکھیں نا یہاں پر ایک ہاسپٹل میں ملتان میں ہاسپٹل ہے 50. لاہور میں ابھی آج بہاولپور میں جو اتنا بڑا ہاسپٹل بیفور اسٹیٹ آف بہاولپور بنا گئی تھی وکٹوریا ہاسپٹل, اس کو مینٹین نہیں کر رہے. ٹھیک, اچھا جی, یہ جس طرف اشارہ کیا ہے برقی صاحب نے, برن یونٹس کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے جو بہاولپور میں احمد پور شرقیہ میں اس دن پریس کانفرنس کی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے, اس میں کتنی صداقت ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے فلاں برن یونٹ بنایا, ہم نے فلاں بستروں کا اضافہ کیا, اتنا اضافہ کیا فلاں ہاسپٹل میں, نشتر ہاسپٹل ملتان میں, کیونکہ آپ کا ملتان سے خاصا ایک تعلق ہے. دیکھیں میں شمسی یہ عرض کروں, میں آپ کو پتہ ہے حکومت کا بہت سخت ناقد ہوں. جی ٹھیک, لیکن ایک سوال کا جواب تو پی ٹی آئی بھی نہیں دے سکی, نہ کوئی بلوچستان والا دے سکا, نہ سندھ والا دے سکا. اگر کوئی بچے کچے برے پرانے انداز کے پریمیٹیو برن یونٹ ہیں, چلیں اس میں سے کہا جاتا ہے 9 اور اس میں سے 4-5 لاہور میں ہیں, وہ تو پنجاب میں ہے نا. پرویز الہی بنائے یا محترم شہباز شریف صاحب بنائے یا برقی صاحب بنائے, کسی نے بنائے, موجود ہیں, لیکن پنجاب میں موجود. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے. یہ حادثہ جس پہ میں نے عرض کی تھی, لیڈی ریڈنگ میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے. دیکھیں برقی صاحب مجھے چھوٹی سی عرض کر لینے, میں کوئی سیاسی نمائندہ نہیں ہوں. عرض یہ ہے کہ اوورآل برننگ کو چھوڑے, برن یونٹ کو چھوڑے, اوورآل آپ کے ہاں کوئی جینوٹائپ جو ہیپاٹائٹس سی کے ہیں وہ ہر جگہ نہیں ہے. وہ تنقید اپنی جگہ ہے, لیکن اس موقع پہ یہ تنقید کیسی, ان کی بھی حکومت رہی, ماضی میں بھی کبھی فیڈرل نے روکا تھا برن یونٹ نہ بنائے, کبھی فیڈرل نے روکا کہ پیپلز پارٹی. شاہ محمود قریشی کیا کرنے گئے تھے, کہاں گئے تھے, اس کا باپ گورنر رہا, وہ پیپلز پارٹی میں رہا, آج وہ پی ٹی آئی میں, اس نے کیوں نہ بنائے, اور اس کا تو وہ اپنی ہمارا قصور ہے, برقی صاحب کی پارٹی کا قصور ہے, یہ نون لیگ والوں کا قصور ہے, یا پھر ہماری بدقسمتی ہے, وہ بننے چاہیے تھے, لیکن یہ موقع نہیں ہے. ٹھیک, اس کی ہیلپ کرے,
اس طرح کریں جس طرح تنظیمیں کیا کرتی ہیں. اور میں ایک برکی صاحب کے لیے عرض کروں گا, برکی صاحب معذرت کے ساتھ, مساجد, خانقاہیں اور مدارس یہ بہت بڑی این جی اوز ہیں پاکستان کی, یہ بہت لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. ایک ملا کو نہ پکڑے, سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں غلط بھی ہوتی ہے, آپٹیمزم بھی ضروری ہے, وہ ہماری بدقسمتی تھی, وہ بھی آپ سیاست دانوں کی پیدا کردہ محرومی تھی, وہ فرسٹریشن تھی. ارے بابا آپ لوگوں نے, آپ نون لیگ والوں نے, آپ پیپلز پارٹی والوں نے اس قوم کے علاقوں کو کچھ کو ایسے, جہاں آپ کے لاہور نہیں ہے, جہاں آپ کے لاڑکانے نہیں ہے, بلکہ لاڑکانے میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں تو لوگ ناڑی سے دودھ نکال لیں اگر ان کے بس میں ہو. یہ تو بھوکے سے پوچھے, یہ تو ان سے پوچھیں جو خودکشیاں عید پہ کرتے ہیں. یہ بڑا یہ اجتماعی خودکشی کی ہے غربت پہ. شمسی میرا ایک سنٹینس پلیز آپ کی نظر ہے, آپ درد دل رکھتے ہیں, یہ میرے ساتھی بھی درد دل والے لیڈر ہیں. دیکھیں یہ محرومی کی اجتماعی خودکشی ہے جو آپ کے سامنے, وہ خودکشی ہے جو بھاولپور میں جو سانحہ احمد پور شرقیہ ہوا ہے. اس پہ ہم سب کو اگر شرم نہیں کرنی, اگر حیا نہیں کرنا, تو کچھ سوچنا ضرور پڑے گا. بیوروکریسی کو, ٹیکنوکریسی کو, ان ہسپتالوں والوں کو, ان شہباز شریفوں کو, ان نواز شریفوں کو, ان زرداریوں کو, اور ان خانوں کو بھی کہ جن کا جہاز پارا چنار نہیں جا رہا. آپ باتیں کر رہے ہیں کے پی کے پڑوسی ہے نا پارا چنار, مجھے یہ بتا دیں وہ پاکستان میں ہے پارا چنار کے نہیں؟ جی ٹھیک, میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہاں پہ شہباز شریف بھی جائے اور وہاں پر ان کا خٹک بھی جائے, پرویز خٹک, وہاں عمران خان, نواز شریف بھی جائے. ایک بندہ مجھے یاد آ رہا ہے, زرداری صاحب, جس پہ ہم بڑے ان کے بھی ناقد ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی چیزیں کاٹتی تھی, اور یہ جو دستی صاحب ہیں یہ بھی بے دستوں پا ہو گئے صرف چوہوں سے. پھر وہی ٹھیک تھا نا, زرداری نے جیل کاٹی جس طرح کاٹتے ہیں. پھر زرداری کا وہ بھی یاد کرے. آج پارا چنار کی آپ بات نہیں کر رہے, آج کتنے دن ہو گئے وہاں سٹرائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل, ہمارے ساتھ آپ کے اور ہمارے دوست سمسام بخاری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بخاری صاحب, ہم بات کر رہے ہیں پارا چنار والے سانحے کی, اور ساتھ جو بہاولپور کا احمد پور شرقیہ کا سانحہ ہوا وہ اپنی جگہ پہ موجود. ہم ایک دوسرے کا قصور ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں نے برن یونٹ بنایا, فلاں نے نہیں بنایا, اور لوگ بے دست و پا وہاں پہ بے سر و سامانی کی حالت میں جان دے بیٹھے. لیکن مودی جو ہے وہ ہمارے آزادی کے متوالوں کو عالمی دہشت گرد قرار دلوانے میں کامیاب ہو گیا امریکہ میں. اس کو آپ کتنا بڑا سانحہ سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا پروگرام کیونکہ چل رہا ہے اور میں تو ٹیلی فون پہ ہوں, مجھے پتا نہیں کہ کس سے آپ کو سباق میں یہ ہو رہا تھا. جی جی, جہاں تک جو مودی کا ہے تو مودی تو کامیاب ہوتا جا رہا ہے روز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فورن پالیسی ہے ہی نہیں ہے, ہماری سیریسنس ہی نہیں ہے, کوئی فورن منسٹر نہیں ہے, کوئی فورن پالیسی نہیں ہے. پہلے ہم کلبھوشن کا نام نہیں لے سکے جنرل اسمبلی میں جا کے, اب مودی جا کے وہ کرا ہے. اور کشمیر ایشو جو کہ ایک آزادی کی جنگ ہے اس کو وہ دہشت گردی کی طرح دنیا کو دکھا رہا ہے. تو یہ بڑی بدنصیبی ہے ہماری, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی پارٹی کا ایشو نہیں, یہ پاکستان کا ایشو ہے. ہم سب لوگوں کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے اور یہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ جنگ آزادی ہے, یہ دہشت گردی کی جنگ نہیں. اور سب سے بڑا دہشت گرد ہندوستان ہے اور ہندوستان کی موجودہ حکومت ہے. ٹھیک ہے. دوسری رہی بات بہاولپور کے سانحے کی اور پارا چنار کی, تو بہاولپور کا سانحہ تو بہت بڑا سانحہ ہے, لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری ٹریننگ کیا ہے کہ ایک لالچ کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا, اور اس کے بعد پھر اتنی غفلت ہے کہ اسپتالوں میں یہ حالات ہی نہیں کہ لوگوں کو سنبھالا جا سکے. ٹھیک. پارا چنار, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارا چنار میں جتنا بڑا ظلم ہوا ہے, پارا چنار کو ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیا گیا ہے. اور جب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہمارے چھوٹے صوبوں کے لوگ جب کہتے ہیں نا کہ یہ واقعہ حکومت پنجاب میں ہو تو واقعہ سمجھتی ہے, اور اگر پنجاب میں نہ ہو تو واقعہ نہیں سمجھتی. میں حالانکہ پنجابی ہوں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں کہتے. پارا چنار میں اتنا بڑا واقعہ ہوا, اس کو کوئی بتا ہی نہیں رہا, کوئی بول ہی نہیں رہا, کوئی. اچھا, یہ پارا چنار جمعۃ الوداع کو ہوا اور اس پہ کوئی کسی کی نظر یا کوئی امدادی معاملہ ان تک نہیں پہنچا. آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں یہی آپ کہہ رہا ہوں کہ پارا چنار کو تو بالکل نیگلیکٹ کر کے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. 100 آدمی وہاں شہید ہو گیا, کچھ ہوا ہی نہیں. جیسے 136
मेरा मतलब आप अंदाजा लगाएं ना, आप अंदाजा लगाएं। और मतलब 2-3 हाथ से ऊपर नीचे क्वेटा का इस तरह हो गया, ये हो गया। असल में पता नहीं, मुझे तो बेहिसी लगती है जी। मैं तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे, जैसे जैसे बस उम्मीद खोता जा रहा हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया शमशाम बुखारी साहब ने हमें वक्त दिया। जी वहीद आलम खान साहब, बड़ी अहम बात उन्होंने की है और आपने सुनी भी है कि इस तरह के हालात जो हैं उनको हम किस तरह फेस कर पाएंगे दुनिया को, जब अपने लोगों को ही हम इंसाफ ना दे सकें, अपने लोगों को ही हम मदद ना फराहम कर सकें। और वाक़तन इन्होंने जो सवाल उठाया है जनाब प्रोफेसर साहब ने कि जी पाकिस्तान में ही है ना, ये पीटीआई के हवाले से भी बात है कि जी वहाँ हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन खान रोज़ जाता है, लाहौर से वहाँ पे आता है, और इमरान खान साहब रोज़ जाना आना होता है, वहाँ से थोड़ा सा फासला है, क्यों नहीं गए वहाँ पे? देखिए ये तो वही बात बता सकते हैं, लेकिन बात ये दुरुस्त है कि पाराचनार में भी बहुत बड़ा वाक़या था, और जैसे ही मौका मिला इंशाल्लाह कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ ले जाएंगे। मुझे वो हिस्ट्री याद आ गई कि अताबाद झील का एक दफ़ा मामला हुआ था। मारवी मेमन जैसी नरमो नाज़िक एक पार्लियामेंटेरियन, उस वक्त वो काफ लीग में थी, फोटो सेशन के लिए ही सही वो जाके वहाँ बैठ वो बसों से, अवामी बसों से, लोकल बसों से वहाँ पहुँच गए। ठीक, जी वहीद आलम खान, देखें मारवी मेमन का मुकाबला मियां नवाज शरीफ से करना, वो आपकी पार्टी में आज नहीं मेरी पार्टी में है, ठीक है, आपसे कर लेते हैं, वजीर आजम है ना। देखिए आप भी ये पार्लियामेंट डिफरेंस में देखें ना, आपसे कर लेते हैं, डिफरेंस देखें, आप ही चले जाते कह रहे हैं जी आप चले जाएं। डिफरेंस देखें ना जी, डिफरेंस देखें ना। वजीर आजम का एक और बाबा डिफरेंस खत्म कर दिया खान जी, आप चले जाते। बहरहाल इंशाल्लाह साद रफीक साहब चले जाते, ख्वाजा आसिफ साहब चले जाते, वज़ीर दाखिला को वो आबिद शेर चले जाते, सलाल चौधरी चले जाते, धरना जिन्होंने दिया बिल्कुल ठीक बात है। ये सवाल तो है ना सर? जी जी बेशक जी, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह कायदे मोहतरम भी जाएंगे, और जो उनकी जो इमदाद है जो हो सकती होगी वो मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह और हमारी हुकूमत जो इंशाल्लाह जरूर करेगी। उनके जख्मों पे मरहम रखें, बिल्कुल जाएंगे, कैसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बिल्कुल फर्ज भी है, और उनकी मदद करना भी फर्ज है, और उनकी दाद उनकी दिलजोई और चाकर वहाँ बात करना बिल्कुल वो भी बहुत ज़रूरी है। वो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। अभी हालात जो जैसे ये ठीक होते हैं मौसमी हालात, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर जाएंगे। अब दूसरी बात, थोड़ी सी अभी बात हो रही थी इस पर, ये जहाँ अपना अहमदपुर शर्किया पर दो बातें, जहाँ सारी बातें उभर कर आई, गुर्बत आई, सब कुछ आया, सोशल मीडिया हालत आई, सब कुछ आया, उसमें ना दो बातें और बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी सबकी जो है, हम बहस करते हैं दूसरी चीज़ों पर कि ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन हम इखलाकी इन्हतात जो वहाँ पर मौजूद था, ठीक, जो माशरती इक़दार ख़त्म हो रही हैं, यानी जिसको हमें उजागर करना चाहिए था, उनकी तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर माइशत तरक्की करे, सेल्फिश हो गए उसकी हैं, तरफ जाने से पीछे हट गए ये हैं, भी बातें सारी बिल्कुल इन बातों की तरफ भी जाना चाहिए। कौम की इस्लाह इस तरफ भी होनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है जी बरकी साहब, चूंकि आप तो रवायती किस्म के लोग हैं और आप मुरव्वत जो हैं बड़ी रखते हैं, और सियासतदानों के लिए खा वो मुखालफ क्यों ना हो उसके लिए दिल में एक हमदर्दी भी रखते हैं, जो आप के लेवल के सियासतदान हैं। तो ये बात तो दुरुस्त है इनकी, वहीद आलम खान साहब की, इसका इन्हतात तो पाया जाता है। अब एक हमारे मुल्क में ना एक सही बात है, दुरुस्त है ये बात कि जब वो देखते हैं कि बड़े जितने हैं, अहमदपुर शर्किया में बात कर रहा हूँ उस इलाके की, ठीक, दे नॉट बॉदर के चीफ मिनिस्टर क्या खा रहा है या प्राइम मिनिस्टर क्या रहा है, ठीक है ना। वो तो लो लेवल देख रहा है, पटवारी भी रिश्वत ले रहा है, थानेदार भी रिश्वत ले रहा है, मौज मेले हैं, कारा रखी हुई हैं, इस तरह 100-30 हज़ार तनख्वाह नहीं, 30 हज़ार तनख्वाह है, तो ये सारे लुटमार कर रहे हैं। फिर जब उन्हें मौका मिलता है, ताजुश वो भी कहते हैं हालत प्लस ग्रीड प्लस ये कि चलो हम ये कमा रहे तो हमको ना कमाए, ये तीनों चीजें ना मिक्स होती। अब आपने बात की थी, देखो जी इट इज टाइम कि कोई पूरा कौम और सारी पार्टियां मिलके और जितने स्टेक होल्डर हो मिलके ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को दुरुस्त करें। टोटल फेलियर। मुझे बताएं शहबाज शरीफ ने किस हैसियत से फॉरेन मिनिस्टर को एयरपोर्ट पर रिसीव किया, बाकी 3 चीफ मिनिस्टरों को नहीं बुलाया गया, वाइड फ्रॉम पंजाब ओनली।
وائی ناٹ سرتاج عزیز نے کو جا کر ریسیو کیا, جو کہ قسم کا فورن منسٹری ہے ڈیفیکٹو کہہ لیں. یہ بھی بڑے لوگ ہیں چھوٹے صوبوں والے سوچتے ہیں کہ آیا ہم پاکستان کا حصہ نواز شریف سمجھتا ہمیں کہ ہمیں نہیں سمجھتا. ٹھیک یہ نہیں سمجھتا تو نواز شریف اناؤنس کر دے کہ جاؤ یار آپ جائیں. ٹھیک ہے, پھر عوام جانے, پنجابی عوام جانے, خطرناک بات ہے. پھر عوام, پنجابی عوام بھی نواز شریف کو خود ہی سنبھال لے گی. ٹھیک, پنجاب کی عوام نہیں چاہتی کہ پاکستان ٹوٹے, یہ صرف مودی کے یار جو ہے نا وہ چاہتے ہیں. آپ یہ غلط دیکھیں. ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آتا ہوں, چھوٹا سا بریک ہے. یہ برکی صاحب جو سوال اٹھایا اس کا وحید عالم خان صاحب جواب دیں گے بریک کے بعد, لیکن میں کوشش کروں گا کہ بریک کے بعد ہم جو بات کریں وہ جے آئی ٹی نے جو مریم نواز, حسن نواز اور حسین نواز کو بلایا ہے اس پہ ہم بات کریں, اور یہ بھی دیکھیں کہ جب حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہو تو عوام تو بے سر و سامانی کی حالت میں اسی طرح وقت گزاریں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. وحید عالم خان صاحب جو ہیں وہ وقفے کے دوران بھی جواب دیتے رہے, لیکن اب آف دا ریکارڈ کی بجائے آن ریکارڈ جو ہے وہ آپ سے بات کریں گے ناظرین سے. جی بالکل ضرور بتائیں جی, ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی جو الزامات آپ پہ لگاتی ہے, ہم اسی لیے آپ کو یہاں مدعو کرتے ہیں کہ آپ ان کے جوابات دے سکیں. یہ ویسے جو بات کی ہے نا برکی صاحب نے, یہ جو سوال اٹھایا ہے یہ ہر پاکستانی کے دل میں اٹھتا ہے, لیکن آپ نے اس کا جواب ضرور دینا ہے. دیکھیں جی, یہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ قائد محترم وہاں تشریف لے گئے چائنا. ٹھیک, تو تمام وزراء اعلیٰ کو ساتھ لے کر گئے. ٹھیک, جب ضرورت محسوس ہوتی ہے یا جو جاتا ہے سب کو لے کر جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وفاق جب چاہتا ہے لے جاتا ہے. وفاق جب چاہتا ہے تو ٹھیک. انہوں نے ابھی دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا, یہ کہہ دینا کہ ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے, ہماری فلاں چیز نہیں ہے, یہ ہم 4 سال سے سن رہے ہیں. ٹھیک, اور کامیاب ترین سر دیکھیں نا صلاح الدین صاحب کو دہشت گرد بھی تو قرار دے دیا انہوں نے. آرمی اس سے کیا فرق پڑا؟ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پاکستان نے اس کا کیا جواب دیا. انہوں نے پاکستان نے مسترد کر دیا. کتنا اسٹرانگلی, یہ بڑا اسٹرانگلی, ویسے کتنا اسٹرانگلی انہوں نے نان نیوکلیئر اس کا جو پابندی ہے آپ کو ٹریڈنگ وہ والے ہٹا لی, اس سے $2 بلین کا اس کو وہ دے دیے. وہ عروج سے جائے نا, دیکھیں وہ تو امریکہ ایک کیونکہ کاروباری ریاست ہے, اسے اپنا اسلحہ بیچنا ہوتا ہے, وہ اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے, لیکن وہ قطر کو بھی دے رہا ہے, وہ سعودی کو بھی دے رہا ہے, سب کو, اور باتیں بھی کر رہا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات اس میں ٹھیک ہے, اس نے صلاح الدین صاحب کو دہشت گرد قرار دے دیا, لیکن چھوٹا سا ایک اور بات, اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کشمیر انڈیا کا ٹوٹ انگ ہے. یہ بھی کہہ سکتا تھا نا. ٹھیک, اس سے پہلے شک نہیں, وہ کہہ ہی دے پاگل آدمی. ہاں کہہ دے گا تو جو اس کے ساتھ دنیا میں باقی جگہ پر ہے پھر وہ بھی ہوگا, اور جو صلاح الدین پر کہنے پر ہوا وہ بھی ہوگا. یہ سمجھے کہ صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دینے سے جو آزادی کی تحریک ہے وہ دب جائے گی, میں تو سمجھتا ہوں یہ فلیئر اپ ہوگی اور زیادہ جمے گی, اور امریکہ ایکسپوز ہوگا. ہاں, اور آنے والے دنوں میں ابھی آپ اس کا وانی کا وہ شہادت کا دن آنے والا ہے 8 جولائی کو, دیکھیے گا کہ یہ کس طرح فلیئر اپ ہوتی ہے. یہ ان کی خام خیالی ہے, لیکن اس کا کیونکہ اپنا ایک مقصد تھا, اس نے اپنی کی ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے آپ نے مختلف باتیں دیکھی. اس نے ہاتھ ملایا, اس نے پاگلوں کی طرح جفی ڈال دی مودی نے. یعنی اچھا, ایک بڑا اہم سوال ہے یہ, بلکہ آپ تینوں کے لیے, یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا نا تو قاضی حسین احمد, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, درجات بلند کرے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد ایران کی باری ہے, اس کے بعد پاکستان کی باری ہے, وہ کہا کرتے تھے. وہ میرے پروڈیوسر صاحب نے میرے کان میں ایک سوال اٹھا دیا, انہوں نے کہا جی جو مل کے وہاں آ کے علامہ بن کے ایران کو دہشت گرد قرار دے گیا, اس کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا, تو صلاح الدین سے کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات بار بار پہلے ہو چکی. ٹھیک, امریکہ, اسرائیل, بھارت, افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے, ان کی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے. اور یہ پلاننگ ہے, اور یہ اچھا عمل نہیں ہے. جو ایکسیس دے رہا ہے نا امریکہ اس کو افغانستان میں انڈیا کو, یہ اچھا عمل نہیں ہے. لیکن وہ اپنی جو اس کا مشن ہے وہ اس پر اپنا پورا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اسے ایک بات کا پتہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بہادر افواج جو آرگنائزڈ ہے وہ پاکستان کی افواج ہے. اچھا, اب ہم تھوڑا سا آ جائیں کیونکہ بڑا یہ زبردست موضوع ہے, اس پہ ہم 3 گھنٹے بول سکتے ہیں. صرف اتنا بتائیں کہ مریم صاحبہ کو نوٹس ہوا ہے, سمن ہوا ہے, اور
2 दफा हसन नवाज साहब, 3 दफा पहले हुसैन नवाज साहब जा चुके हैं और 4थी दफा आप जाएंगे। मुझे बताइए कि 3-3 घंटे के सेशन में हमने तो सुना था कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है एक बयान कलमबंद कराया जाता है, वो दे दिया जाता है, बस खत्म हो जाती है। इसको आप क्या समझते हैं कि 3-3 4-4 दफा बुला के 3-3 घंटे और फिर मरियम साहिबा को बुला के आप क्या समझते हैं, क्या चाहती है JIT? देखिए जी, मेरी राय ये है कि JIT के पास कोई काउंटर एविडेंस नहीं है किसी बात की भी। अच्छा, काउंटर एविडेंस नहीं है? नहीं, यानी मैं जो बात कह रहा हूं, मतलब कैप्टन सफदर की बात दुरुस्त है, वो कहते हैं जिनको वादा माफ गवाह चाहिए। बिल्कुल, काउंटर एविडेंस होगी तो कोई जुर्म साबित होगा ना। ठीक, जब तक वो ऐसी बात नहीं करते, मैं कहता हूं कि फ्लैट मैंने 2006 में खरीदे, काउंटर एविडेंस ये है कि वो 93 में साबित वो सबूत दें, फिर हम मानेंगे, वरना तो कोई भी नहीं मानता, लॉ भी नहीं मानता। ठीक है। अब इनको बार बार बुलाकर, जो मुझे नजर आता है सिर्फ कंट्राडिक्शन जो है ना बयानात की, ठीक है, तो ये तो कोई कानून नहीं है। ठीक, ये तो कानून नहीं है, ठीक। और ये एविडेंस भी नहीं है। देखिए, मेरे अल्फाज का चुनाव आपके इसी मौजू पर आपके प्रोग्राम में और होगा, जब मैं आगे जाऊंगा उसमें मेरे अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है। उसको कॉन्ट्राडिक्शन कहना, ठीक, ये कहीं जगह पे नहीं ठीक है, हुआ। ठीक है, ठीक। कानून जो है शहादत मांगता है। जी जी, कानून ये प्रोफेसर बातें नहीं मानता। ये आपको ऐसे लगता है कि जी ये ऐसे ही होगा कि काउंटर एविडेंस चूंकि JIT के पास नहीं है, क्योंकि अब तो खुलेआम बात हो रही है, पहले हम थोड़े से एहतियात बरतते थे क्योंकि इन्होंने JIT पे पूरा इल्जाम कैप्टन सफदर ने भी लगा दिए। हम उन्हीं की बातों की रोशनी में बात करना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये जो सबूत फराहम करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसका काउंटर एविडेंस जो चाहिए उनको नाहल करार देने के लिए, जो JIT के पास नहीं है? मैं आपके पास आता हूँ। देखिए शमसी साहब, मैं एक अर्ज करूं, कुछ चीज़ें रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह होती हैं। अब कोई कहे कि शरीफ खानदान ने कभी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, जरदारी साहब ने कभी करप्शन नहीं की, और इमरान खान जो है हमेशा दूध से धुले हुए हैं, ये फजूल और बेवकूफाना बात है। अब सिर्फ यह जो मुझे समझ आती है, एक सिर्फ मियां नवाज शरीफ का बयान लंदन में, उससे मेरा थोड़ा सा मैं खटकाऊं, जो उन्होंने कहा कि ये सवाल तो मुझे उनसे करना चाहिए था, यानी उन्होंने बाबांगे दहल JIT को खड़का दिया। बाकी मुझे एक चीज की समझ नहीं आती। देखिए, जज हो, जर्नलिस्ट हो और जनरल हो, इन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए। इनका मनसब नहीं है, मेरा और आपका मनसब नहीं है हम किसी की हमायत करें। मुझे यह बताया जाए कि JIT बार बार क्या पूछ रही है, पाड़े नहीं आंदे छेड़ा पड़ा दोबारा याद कारण। भाई आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? क्या आप इनको दो देना चाहते हैं? क्या आप सज्जी मार के खब्बी तो नहीं दिखाना चाह रहे? असल मशकूक हो रहा है मुझे नहीं, मैं मशकूक नहीं हूं, मैं वाज़ेह हूं। मैंने 3 कॉलम पहले लिख दिया था। हुकूमत है, इलेक्शन की तैयारी करे PPP और PTI। बरकी साहब को भी कहता हूं अपना लाहौर में हल्का ढूंढे, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी। इलेक्शन की तैयारी करें, ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये बहुत बड़ा मसला है। नून लीग कभी 20वें 22वें ग्रेडों से नहीं जाती। अच्छा, सॉरी टू से, जजों से भी नहीं जाने वाली। गई तो शहादत मिलेगी, वापस आएंगे, इसलिए अपनी तैयारी करें। ठीक। ये जो बीबी को बुलाया जा रहा है, मरियम को, ये बुलाना कोई बुरी बात नहीं है। एक माइजा हमीद ने बड़ा फजूल एक उसने ट्वीट किया कि खतून अकेली जाएगी। अरे भाई, वो इतना प्रोटोकॉल एंजॉय करती है, सड़कों पे अकेली फिरती है, उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार है, वो 20 साल नहीं है। ठीक है, उसे पता है उम्मीद क्या होती है। अहम बात है। मसला ये है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। एक तरफ आखिरी बात, एक तरफ आबियारी हो रही है करप्शन की, और वो आबियारी कर रहे हैं इमरान खान, जो करप्ट बंदा पीपल्स पार्टी का उठा रहे हैं, आबियारी कर रहे हैं। उनके वो तो बंद गली में चले गए, ठीक है जी, उन्होंने उन्हें हीरो बना दिया। बरकी साहब, एहतसाब किसका चाह रहा है? बरकी साहब, जेड़ा पन्नो वही लाल है। देखो सर, two wrongs don't make one right। ठीक है, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਸਰ। ਗੱਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬ अच्छा, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ सर ਗੱਲ। 50-50। देखिए, मैंने फैसला नहीं देना। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ठीक है, प्लीज सर। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि what does JIT stands for? ठीक है, Joint Investigation Team। ठीक है जी। It is not a court hearing, it is investigation। जब मर्डर इन्वेस्टिगेशन होती, थानेदार 20 बारी ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ठीक है, पूरा मोहल्ला छानदा है। ठीक है ना जी। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 6 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਣਗੇ। ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ
آپ نے آگے مجھے بتایا, سوری وہ پنجابی بولنے لگے, وحید عالم صاحب نے مجھے کچھ بتایا, میں کو ہاں یہ تو یہ پوچھنے والی بات رہ گئی. نمبر 1 کو ٹائم بہت شارٹ ہے, میں بڑا بریفلی دس رہا ہوں سر. بات یہ کاؤنٹر والی بات یہ کر رہا ہے, مجھے سمجھے کاؤنٹر کیا ہے سر. برڈن آف پروف از آن شریف فیملی. ٹھیک ہے جی, برڈن آف پروف. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر نعیم مسعود صاحب, جناب وحید عالم خان صاحب, جناب محترم اورنگزیب برقی صاحب. دیکھیں جی, وحید عالم خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے ایویڈنسز دے دی, کریں کہ جی ٹھیک ہے, اور برقی صاحب کہتے ہیں جی وہ جناب بار بار بلائیں گے, ان کا حق ہے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ واضح ہے, یہ الیکشن کی تیاری کریں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کوشش ہم نے کی ہے کہ آج تمام سوالات کے جوابات لیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. جواد شمسی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.